तारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया कि उम्रा के लिए जाना है तो उम्रा की तैयारी का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर उम्रा के लिए मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होते हैं। हुदैबिया के मकाम पे जाके लश्कर इस्लाम ने पड़ाव किया। अब कोई जंग का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ उम्रा की गरज से मुसलमान गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए उमर, तुम जाओ, जाके मक्का वालों से कहो कि हम जो है उम्रा करने की गरज से आए हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, हमें जो है मक्का मुकरमा में आने की इजाजत दी जाए, हम तवाफ करके उम्रा करके वापस चले जाएंगे। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अमन के पैगाम के लिए तलवार को भेजना चाहते हैं, आप मुझे भेजेंगे तो फिर काफिर लोग जब देखेंगे उनके तेवर जो है वो चढ़ जाएंगे, बजाय इसके कि वो हमें इजाजत दे, हो सकता है कोई जंगो जिदाल हो जाए। मैं ये चाहता हूं, मुनासिब ये है कि आप उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजें। वो नरम दिल भी हैं और फिर उनके रिश्तेदार भी मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, कुछ उनकी भी वो शर्म हया करेंगे, तो बेहतर ये है कि उस्मान गनी को भेजा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये राय, ये तजवीज जो है पसंद आई और आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कासिद बनाकर जो है मक्का मुकरमा में भेजा और कहा कि उस्मान, जाके कहो कि हम उम्रा करने की गरज से आए हैं, हमें उम्रा करने की इजाजत दी जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कासिद रसूल की हैसियत से मक्का मुकरमा में जाते हैं, जाके अपने अजीज व अकारब से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हम जो है उम्रा की गरज से आए हैं, मेरे साथ मेरे पीर व मुर्शद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और उनके साथ दूसरे 1400 सहाबा इकराम भी हैं। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कुफार मक्का ने सुनी तो उनके तेवर चढ़ गए, वो जो है गम व गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि उस्मान, तुझे तो इजाजत है, लेकिन हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आके जो है मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह का तवाफ करें, आब जमजम पिएं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर कुफार मक्का ने क्या किया कि ये खबर उड़ा दी कि उस्मान को जो है शहीद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सफीरों को कत्ल करना जायज होता तो उस्मान, हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देते, लेकिन सफीरों को कत्ल करना जो है वो ठीक नहीं होता, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कहते। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं अपने नबी के अलावा कभी भी तवाफ नहीं करूंगा। उधर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन इस इंतजार के अंदर हैं कि उस्मान गनी आते हैं तो हम जाते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद सहाबा अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान भी कितने खुश नसीब होंगे कि वो वहां बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे, दीवानावार चक्कर लगा रहे होंगे, आब जमजम पी रहे होंगे। उन्होंने आने में देर कर दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उस्मान मेरे बगैर जो है उम्रा नहीं कर सकता, तवाफ नहीं कर सकता, मैं अपने उस्मान को जानता हूं। उधर ये खबर उड़ते उड़ते मुसलमानों के लश्कर तक पहुंची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है काफिरों ने कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बड़ी परेशानी हुई और आप जो है गमजदा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हो गए कि जिसकी इंतहा न रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को उस मैदान में जमा किया
اور کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، مجھے پتا چلا ہے کہ عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا، لہذا اب میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں، جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کر دی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کرام دیوانہ وار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ ہم عثمان کے لیے قربان ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنی جان جو ہے عثمان کے خون کے لیے قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو کیا ہوا؟ اس وقت اللہ رب العزت کو صحابہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، صحابہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر قرآن کی بارش شروع کر دی، وحی کی بارش شروع کر دی، اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ، یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا، ان المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو بھوبل کے درخت کے نیچے اے میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں سکینہ اتار دی اور ان کو جو ہے فتح کی خوشخبری دی۔ اور اسی بیعت کے دوران اب دیکھیں اللہ رب العزت جو ہیں ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز کے خالق ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ علم ہے کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، تو اللہ رب العزت کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ جبرائیل جاؤ، جا کے میرے پیغمبر سے کہہ دو کہ اے میرے نبی، میں بھی اس بیعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں بھی اس بیعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کے جو ہے بیعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو میں بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بیعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پھر بھی جو ہے کہتے ہیں کہ میں بھی اس بیعت میں شامل ہوتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا جس نے بھی اس بیعت میں شرکت کی۔ گویا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر بھی اپنی جان دینے کو تیار، نبی کے 1400 یا 1500 صحابہ بھی اپنی جان دینے کو تیار، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میرے پیغمبر میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو میرے دوستو، عثمان کی جان کتنی قیمتی ہے، عثمان کی جان کتنی قیمتی ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس مقام سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور پھر سارے صحابہ جو ہیں وہ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چھوڑ دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، پھر کچھ صلح حدیبیہ کے مقام پر شرطیں جو ہے طے ہوئی، اس کے بعد پھر اگلے سال جو ہے مسلمان آئے اور انہوں نے عمرہ کیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کہیں بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے، اور کہیں بھی آپ نے جو ہے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 دفعہ جو ہے جنت کی بشارت دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم جلف بھی بنتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بہن ہیں
حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی، تو اس لحاظ سے ہم زلف بھی ہوئے، اور بھی بہت سارے رشتے جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی کا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار تھا، محبت تھی، اور انہوں نے جو ہے ہر موقع پہ جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ آپ دیکھیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آیا تو اس وقت کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی آپ جو ہیں آپ اپنی شادی کی تیاری کریں، میں فاطمہ کا نکاح جو ہے تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک زرہ ہے جو جنگ میں کام آتی ہے، تلوار ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اپنی زرہ جو ہے اس کو بیچ دو، اور اس سے جو بھی آئے گا پھر لے آؤ بازار سے سامان، شادی کی تیاری کر لو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں صبح صبح اپنی زرہ لے کر جو ہے مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، اور جا کے اس زرہ کا کوئی خریدار تلاش کرتے ہیں، اور جا کے جو ہے اس زرہ کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ جا رہے ہیں سامنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی بھائی صبح صبح آپ بازار میں کہاں آ گئے؟ تو حضرت علی کہنے لگے کہ عثمان بھائی میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کے لیے کہا ہے، تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنی زرہ بیچ کے چلو کچھ تھوڑا بہت شادی کا جو ہے میں سامان کر لوں اور شادی کی تیاری کر لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کی زرہ کتنے کی بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ 400 درہم کی یا 500 درہم کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے کہ یہ لو، یہ زرہ کے پیسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی سے وہ پیسے لے کے جانے لگے۔ تو حضرت عثمان نے پیچھے سے آواز دی کہ اے علی بھائی بات سنتے جائیے، بات سنتے جائیے۔ حضرت علی جو ہے انہی قدموں پر واپس ہوتے ہیں اور آواز سن کے واپس آتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ علی یہ زرہ جو ہے میری طرف سے آپ کو شادی کا گفٹ ہے، یہ زرہ جو ہے آپ میری طرف سے گفٹ لے جائیے۔ وہ شادی کے پیسے بھی دے دیے اور زرہ جو ہے دوبارہ پھر ان کو جو ہے گفٹ دے دی۔ ایک موقع نہیں بارہا دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، خاندان نبوت کے لیے قربانی دی۔ آپ حضرات جانتے ہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔